अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक मुख्तसर तारफ़ पेश करूँगा आइडियालॉजी का और आइडियालॉजीज़ की टाइप्स का, और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल आइडियालॉजीज़ की टाइप्स का। और मैं आपके साथ जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर करूँगा कि जब टाइपोलॉजीज़ बनाई जाती हैं, जब किस्मों में तकसीम किया जाता है मुख्तलिफ़ आइडियालॉजीज़ को, तो उसकी बुनियाद क्या है, किस बुनियाद पे ये तकसीम होती है। तो ये एक मुख्तसर वीडियो होगी जिसको आप सुन लें, जिसको आप देख लें। और अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में ये चाहते हैं कि मैं मज़ीद आइडियालॉजीज़ पे या एक आइडियालॉजी पे अलग से वीडियोस करूं, तो आपके कमेंट सेक्शन की बुनियाद पे या जो आपके कमेंट्स आएंगे, जो आपका फ़ीडबैक आएगा, उस बुनियाद पे मैं ये फ़ैसला करूंगा और आने वाले दिनों में फिर मैं मुख्तलिफ़ आइडियालॉजीज़ पे आपके साथ बात कर सकता हूँ। बहरहाल, जब हम आइडियालॉजी की इस्तिलाह सुनते हैं तो आइडियालॉजी का मतलब जो है वो होता है सेट ऑफ आइडियाज़। कैसे आइडियाज़ जो कोहेरेंट हों, जो मैन मेड हों, इंसानी ज़हन की पैदावार होते हैं ये आइडियाज़। इनमें एक कोहेरेंस, एक रब्त, एक ताल्लुक़ पाया जाता है। ये ऐसे नहीं होता कि एक आइडिया जो है वो किसी एक चीज़ के बारे में और दूसरा किसी और चीज़ के बारे में है। अब ये जो कोहेरेंस ऑफ आइडियाज़ है ये पर्पसिव होती है, एक मकसद के लिए होती है। तो इसलिए जो आइडियालॉजीज़ होती हैं ये आपको मुस्तक़बल के लाया अमल का रोड मैप देती है। जब कोई भी आइडियालॉजी आपको मुस्तक़बल के लाया अमल का रोड मैप दे रही है तो इट मीन्स कि आइडियालॉजीज़ एवोल्यूशनरी होती हैं, इर्तिका पे यकीन रखती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, इनमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं, ये एडॉप्टिव होती हैं, अपने माहौल के मुताबिक ख़ुद को एडजस्ट करती हैं। तो आम तौर पे किसी भी पॉलिटिकल एक्शन के पीछे कोई ना कोई आइडियालॉजी मौजूद होती है, या हमारा जो डिस्कोर्स होता है सियासत के हवाले से, मईशत के हवाले से, समाज के हवाले से, उसके पीछे भी कोई ना कोई आइडियालॉजी होती है। तो आइडियालॉजीज़ अपनी मुख्तलिफ़ शक्लों में हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे, अनकॉन्शियस माइंड में मौजूद होती हैं, ये कोडिफाई हुई होती है, और उन्हीं आइडियालॉजी की बुनियाद पे हमारी गुफ्तगू आगे चल रही होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में हर बंदा किसी न किसी आइडियालॉजी को फॉलो कर रहा होता है। अब जब हम आइडियालॉजीज़ की बात करते हैं तो आइडियालॉजी को ब्रॉडली जब हम उसकी कैटेगराइजेशन करेंगे तो दो कैटेगरीज़ हैं आइडियालॉजीज़ की। एक को कहा जाता है आइडियालॉजीज़ ऑफ लेफ़्ट और एक को कहा जाता है आइडियालॉजीज़ ऑफ राइट, यानी दाएं बाजू के नज़रियात और बाएं बाजू के नज़रियात। अब आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ख़ुद को लेफ्टिस्ट कहते हैं, बहुत सारे लोग ख़ुद को राइटिस्ट कहते हैं। ये दायां बाजू और बायां बाजू वो नाम माल वाला नहीं है कि जिसमें कि जो नेक लोग होंगे उनको दाएं हाथ में नाम माल थमाया जाएगा क़यामत के दिन, और जो गुनहगार होंगे उन्हें बाएं हाथ में। बल्कि यहाँ पे जो लेफ़्ट और राइट आइडियालॉजीज़ में जब हम ये डिवीज़न करते हैं तो लेफ़्ट इज़ द आइडियालॉजी ऑफ चेंज एंड द राइट इज़ द आइडियालॉजी ऑफ स्टेटस को। ये बुनियादी फ़र्क है। लेफ़्ट तब्दीली की आइडियालॉजी है जो मौजूदा सियासी, समाजी, माशी ढांचे से मुतमईन नहीं होते और वो इसमें तब्दीली चाहते हैं, इस सियासी, समाजी, माशी ढांचे को बदलना चाहते हैं जो लोग भी, तो वो लेफ्टिस्ट होंगे, वो बाएं बाजू के लोग होंगे। और जो लोग इस समाजी, सियासी, माशी ढांचे को इसी तरह से काबिल कदर समझते हैं और वो उनका ये ख़्याल है कि इसके तब्दील होने से शायद कोई बहुत ज़्यादा ख़राबी, बदअमनी पैदा हो जाएगी, हालात ख़राब हो जाएंगे, सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो उनको हम कहते हैं ये राइटिस्ट लोग हैं। अब जब हम आइडियालॉजीज़ की तकसीम करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि लेफ़्ट की आइडियालॉजी ऑफ चेंज है, राइट की आइडियालॉजी ऑफ स्टेटस को है। स्टेटस को का मतलब क्या होता है कि जो कुछ जैसे है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उसमें बदलाव को कबूल न किया जाए, या अगर किसी बदलाव को कबूल करना है तो बहुत स्लो, बहुत ग्रेजुअल बदलाव की कोशिश जो है उसके लिए कबूलियत हो, लेकिन ड्रास्टिक चेंज जो है वो किसी सूरत भी काबिल कबूल ना हो। लेकिन जब हम लेफ़्ट की बात कर रहे हैं और लेफ़्ट को आइडियालॉजी ऑफ चेंज कह रहे हैं तो चेंज से मुराद क्या है ये समझना बहुत लाजमी है। तो चेंज से यहाँ पे मतलब है एगैलिटेरियन चेंज,
منصفانہ تبدیلی، برابری کی بنیاد پہ، یعنی ایسی تبدیلی جس میں انسانوں کے درمیان تفریق ختم ہو جائے، انسانوں کو برابری کی سطح پہ انسان ہونے کے ناطے ان کو ٹریٹ کیا جائے، یعنی کوئی ایک انسان دوسرے انسان کی زندگی کا مالک نہ ہو، کوئی ایک انسان دوسرے انسان کی سوچوں کو ڈٹرمن نہ کرے، کوئی ایک انسان دوسرے انسان کے ایکشنز کو ڈٹرمن نہ کرے، تو ہر ایک خود رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اب ایکویلٹی قائم ہوگی، اب دونوں ایکول ہیں، دو انسان، دو لوگ اگر اپنی اپنی مرضی کے ساتھ جیتے ہیں، ساتھ زندہ رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ برابری کی سطح کا تعلق ہے، اور یہ جو تبدیلی ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیفٹ اس طرح کی تبدیلی چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیفٹ کی جتنی بھی آئیڈیالوجیز ہیں ان کا گول کیا ہے؟ ان کا گول ہے ایک ایگلیٹیرین چینج، ایک مساویانہ تبدیلی، ایک ایسی تبدیلی جس میں انسان اور انسان کے درمیان فرق کو مٹایا جا سکے، فرق کو ختم کیا جا سکے، اس کو برابری کی سطح پہ لیا جائے ایک انسان ہونے کے ناطے۔ دوسری طرف جب ہم رائٹ کی بات کرتے ہیں، اور رائٹ کو ہم کہتے ہیں یہ آئیڈیالوجی آف سٹیٹس کو ہے، تو آئیڈیالوجی آف سٹیٹس کو سے مراد یہ ہے کہ جو سٹیٹس کو اس وقت موجود ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسانی سماج، انسانی معاشرہ طبقات میں تقسیم ہے، انسان اور انسان کے درمیان تفریق ہے، یہ تفریق سوشل سٹیٹس کی تفریق ہے، اس سماج میں کچھ لوگوں کو زیادہ عزت ملتی ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ کمین کہلائے جاتے ہیں، ان کو ریسپیکٹ نہیں ملتی، دنیا بھر کے سماج کی میں بات کر رہا ہوں۔ پھر یہ تقسیم جو ہے وہ معاشی سٹیٹس کی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس کھانے پینے کو، رہنے کو، عیاشی کے لیے ہر سہولت دنیا کی میسر ہے، یعنی وہ اربوں روپے اپنے ایک سپیس کے ٹرپ پہ یوں کر کے پھونک دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اتنا پیسہ ہے ان کے پاس۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ وہ جیسے کسی نے کہا ہے نا کہ عجیب رسم ہے چارہ گروں کی بستی میں، لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں، غریب شہر تو ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ تو یہ جو تفریق ہے یہ سٹیٹس کو ہے، یہ اس وقت جو موجود ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو جو چیز موجود ہے۔ اچھا، جو تیسری چیز ہے جیسے یہ معاشی فرق آ جاتا ہے، پھر سیاسی طور پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ریاست تک ان کی رسائی ہے، ریاست ان کے ہاتھ میں ہے، ان قانون ان کے لیے الگ ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے اگر الگ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ سیاسی تفریق موجود ہے۔ اب یہ جو فرق موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ معاشرہ طبقات میں اگر بٹا ہوا ہے، اور وہ لوگ جو اس طبقاتی تقسیم کو جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم ٹھیک ہے، ہم اس تقسیم کو نہیں بدل سکتے اور ہمیں نہیں بدلنا چاہیے، کہ اگر اس کو بدل دیا گیا تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، ان کو کہا جاتا ہے یہ رائٹ کے لوگ ہیں، یہ سٹیٹس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی تبدیلی کی بات آتی ہے تو پھر یہ لوگ آ جاتے ہیں کہ ہماری روایات پہ حملہ ہو گیا، ہماری اقدار پہ حملہ ہو گیا، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بنیادی طور پہ رائٹ اور لیفٹ کی آئیڈیالوجیز کا فرق ہے۔ اب پھر جب ہم اس فرق کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں تو جو ایکسٹریم رائٹ اور ایکسٹریم لیفٹ اور پھر اس کے بعد درمیان میں مختلف آئیڈیالوجیز ہیں جو سینٹر تک آتی ہیں، مثلا ایکسٹریم رائٹ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے فاشزم، اور فاشزم ایک طاقت کے ساتھ، بندوق کے ساتھ اور ایک شخصیت کی حکمرانی کی بات کرتا ہے کہ ایک فرد جو ہے جو حکمران ہے وہ عقل کل ہے، وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے، وہ سب سے زیادہ جانتا ہے اور باقی سب کو بس اس کی اندھی اطاعت کرنی چاہیے، قانون، روایات، سماج سب اس کے پاؤں کے نیچے ہونا چاہیے، جیسے وہ چاہتا ہے وہی درست ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کسی ایک شخص کو عقل کل مان لیتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فاشسٹ آئیڈیالوجی ہے، کہ جہاں پہ ایک شخص کو تمام اختیارات دے دیتے ہیں اور معاشرہ جو ایسے تقسیم ہو جاتا ہے کہ ایک شخص کے پاس تمام کی تمام طاقت، قوت اور اقتدار ہے اور باقی لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ ایکسٹریم رائٹ کی آئیڈیالوجی ہے، فاشزم۔
پھر ایکسٹریم لیفٹ پہ جو ہے اس کے مقابلے میں انارکزم ہے، جس کا انارکزم کا کلیم یہ کہ ایک ایسا سماج تشکیل دیا جائے کہ جس کے اندر انسان مکمل طور پہ آزاد ہو، اتھارٹی سرے سے ہو، نہ ریاست ہو نہ حکومت ہو، بلکہ تمام انسان برابر ہوں، رائٹ۔ میں جلدی سے ان تمام آئیڈیالوجیز پہ بات کروں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ پھر جب آپ ایکسٹریم رائٹ سے بائیں طرف کو آتے ہیں تو دوسری آئیڈیالوجی ہے کنزرویٹزم۔ کنزرویٹزم جو سماجی آرڈر ہے، جو سماجی تقسیم ہے انسانوں کی، اس کے حوالے سے، اور اس میں جو معاشی تقسیم ہے جس کی بنیاد پہ وہ سماجی تقسیم، اس کو اپنے صدیوں کے تجربے کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر طاقتور لوگوں میں، اونچے طبقات میں، جیسے فیوڈلز میں جاگیرداروں کو اور مزاروں کو برابر کر دیا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ جاگیردار جو ہے وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے، لیکن جاگیردار جو ہے اس کی وجہ سے ایک آرڈر بھی تو قائم ہے، ایک نظم و ضبط بھی تو قائم ہے۔ وہ اس قسم کے دلائل دیتے ہیں، تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جاگیرداری نظام کو، جو بھی اسٹیٹس کو ہوتا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادھر سے جب ہم ذرا سا اس سائٹ پہ آتے ہیں، لیفٹ سے رائٹ کی طرف بیسیکلی، تو پھر کمیونزم کا نظریہ آتا ہے۔ کمیونزم جو اسٹیٹ لیس سوسائٹی کی بات کرتا ہے، لیکن انارکزم اور کمیونزم میں فرق یہ ہے کہ کمیونسٹ کا یہ بیلیو ہے کہ جب تک معاشی طور پہ برابری نہیں ہوگی اس وقت تک سیاسی سماجی برابری نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی معاشرے میں آپ دوسرے انسان کے برابر اسی وقت ہو سکتے ہو جب آپ معاشی طور پہ کچھ برابری کی طرف جاؤ گے۔ پھر ادھر سے کنزرویٹزم کے مقابلے میں رائٹ سائڈ سے جب ہم مزید لیفٹ کی طرف آتے ہیں، سینٹر کی طرف آتے ہیں، تو لبرلزم کی آئیڈیالوجی آتی ہے۔ لبرلزم جو بنیادی طور پہ یہ آرگو کرتی ہے کہ ایکول اپرچونٹی سب کے پاس ہونی چاہیے، اور ایکول اپرچونٹی کے بعد فری مارکیٹ ہونی چاہیے، اس میں کھلا مقابلہ ہونا چاہیے، اوپن کمپٹیشن، جو زیادہ حاصل کر لیتا ہے، زیادہ کما لیتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ اس نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اور جو زیادہ نہیں کما سکتا، جو غریب رہ جاتا ہے، تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ تو یہ لبرلزم پہ، تو لبرلز بھی جو ہے معاشرے میں جو انسانوں کی تقسیم ہے اس کو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ لوگوں کی محنت کی وجہ سے، کہ جو لوگ انٹیلیجنٹ تھے وہ حکمران بن گئے، وہ طاقتور بن گئے، اور جو لوگ پسے ہوئے ہیں، جو مظلوم لوگ ہیں، یہ ان کی اپنی اسٹوپیڈٹی اور بیوقوفی کی وجہ سے ہے۔ ادھر سے آ جائیں تو پھر ہم کمیونزم کے بعد سوشلزم ہمیں ملتا ہے۔ سوشلزم لبرلزم کے اس کلیم کے بالکل اگینسٹ یہ کہتا ہے کہ اپرچونٹیز ایکول پرووائڈ کرنا ریاست کا کام ہے، کیونکہ ایک بندہ اگر ایک بلینئر خاندان میں پیدا ہوا، ایک بچہ ایک جھگی میں پیدا ہوا، تو یہ دونوں کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایکول اپرچونٹی ہے؟ یہ ایکول اپرچونٹی نہیں ہے، اس لیے ریاست نے وہ منیمم کنڈیشنز پیدا کرنی ہے، ایک جیسا ان کو تعلیم دینی ہے، ان کے پوٹینشیلز، ان کے جو صلاحیتیں ہیں ان کے اظہار کے ایک جیسے مواقع دینے ہیں، ان کو گراؤنڈ ایک جیسا دینا ہے، لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے، اور اس کے بعد اگر جو مقابلہ ہوتا ہے تو اس مقابلے میں بھی ریاست نے یہ نظر رکھنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ تمام وسائل کا مالک بن کے بیٹھ جائے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس تمام وسائل سے محروم ہو جائیں۔ تو اس لیے سوشلزم جو ہے وہ تھرو اسٹیٹ کے رول کو پھر لے آتی ہے۔ کمیونزم میں اسٹیٹ نہیں ہے، لیکن سوشلزم میں اسٹیٹ کا وجود پھر آ جاتا ہے، اور اسٹیٹ بنیادی کنڈیشنز دیتی ہے۔ اب پھر سوشلزم کے دو ورژنز ہیں، اتھارٹیرین سوشلزم ہے، ڈیموکریٹک سوشلزم ہے۔ کچھ کہتے ہیں ڈیموکریسی کے ذریعے سیاسی نظام، ڈیموکریسی اور معاشی نظام سوشلسٹ، یعنی جو اجتماعی ملکیت کا تصور ہے اس کے ساتھ یہ ممکن بنایا جا سکتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹیریٹ ہے، یہ جو کمیونسٹ پارٹی ہے، اس کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہوگی تو وہی یہ تمام کنڈیشنز پیدا کر سکتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم فاشزم، انارکزم، ایکسٹریم رائٹ، ایکسٹریم لیفٹ، کنزرویٹزم، کمیونزم، لٹل بٹ ٹورڈ سینٹر جب ہم آنا شروع کرتے ہیں رائٹ سے اور ادھر لیفٹ سے، پھر ہم مزید آگے آ جاتے ہیں تو لبرلزم اینڈ سوشلزم۔ تو یہ 6 آئیڈیالوجیز ہیں موٹی موٹی براڈر کانٹیکس میں، جن کو پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کہا جاتا ہے۔ آپ خود کون سی آئیڈیالوجیز کو فیور کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، یا آپ کی گفتگو، آپ کے آرگومنٹس کس آئیڈیالوجی سے ڈرا ہوتے ہیں؟ آپ ذرا سا اگر سوچیں،
تو آپ اپنی پوزیشن، اپنی آئیڈیالوجیکل پوزیشن ڈیفائن کر سکتے ہیں.